अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल पीर कामिल, राइटर उमेरा अहमद। अभी कुछ देर पहले एक लड़की का फ़ोन आया है। वो सलार साहब से बात करना चाहती थी, तो तुम बात करवा देती। सिकंदर उस्मान ने कदरे लापरवाही से कहा। ये एक इत्तेफाक ही था कि सलार भी इन दिनों पाकिस्तान आया हुआ था और वो घर पर ही मौजूद था। मुलाजमा कुछ हिचकिचाई। साहब जी, वो इमामा बीबी थी। सिकंदर उस्मान के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। वो एकदम हवास बाख्ता नजर आने लगा। इमामा हाशिम, हाशिम मुबीन की बेटी। मुलाजमा ने इस बात में सर हिला दिया। सिकंदर उस्मान का सर घूमने लगा। तो क्या सलार हर एक को बेवकूफ़ बना रहा है? वो अभी तक इमामा के साथ राब्ते में है और वो जानता है कि वो कहाँ है। तो फिर यकीनन वो इससे मिलता भी रहा होगा। उन्होंने बेइख्तियार सोचा। इसने तुम्हें खुद अपना नाम बताया? उन्होंने चाय का कप एक तरफ रखते हुए कहा। नहीं, मैंने इनकी आवाज़ पहचान ली और जब मैंने इनका नाम लिया तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मुलाजमा ने सिकंदर उस्मान को बताया। मगर मुझे यकीन है वो इन्हीं की आवाज़ थी। मुझे कम अज़ कम इस बारे में कोई धोखा हो ही नहीं सकता। इससे पहले कि सिकंदर उस्मान कुछ कहते, उन्होंने फ़ोन की घंटी सुनी। मगर इस बार वो डाइनिंग रूम में मौजूद एक्सटेंशन की तरफ बढ़ गए और उन्होंने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ मौजूद लड़की एक बार फिर सलार सिकंदर का पूछ रही थी। इनके इस्तफसार पर इसने ये तस्लीम कर लिया था कि वो इमामा हाशिम ही थी। वो नहीं जानते मगर क्यों बेख्तियार इनके दिल में आया कि वैसे सलार के मरने की खबर दे दें ताकि वो दोबारा कभी इनके घर फ़ोन ना करे। इन्हें इस बात इन्हें इससे बात करके ये अंदाज़ा तो हो ही चुका था कि वो बहुत अरसे से सलार के साथ रब्ता नहीं कर सकी है और इसके पास इनके बयान की सदाकत को परखने का कोई ज़रिया नहीं था। वो दोबारा रब्ता ना करती तो इनकी जान इससे हमेशा के लिए छूट सकती थी। वो अभी तक इस एक साल को अपने जहन से नहीं निकाल सके थे जब इमामा की गुमशुदगी के फ़ौरन बाद सलार पर शुबा होने की सूरत में हाशिम मुबीन अहमद ने इनके लिए हर किस्म की परेशानी खड़ी की थी। बहुत से सरकारी दफातर जहाँ पहले इनकी फर्म की फाइल्स बहुत आसानी से निकल आती थी, महीनों फंसी रही। इनके घर धमकी अमेज कॉल्स और खत आते रहे। कई लोगों ने बिलवास्ता तौर पर इन पर दबाव डाला कि वो हाशिम मुबीन अहमद की बेटी की वापसी के लिए इनकी मदद करें। एक लंबे अरसे तक सलार की निगरानी की गई और निगरानी का ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बाहर भी जारी रहा। मगर जब किसी भी तरह इमामा से इसके राब्ते का कोई सबूत या सुराग नहीं मिला तो रफ्ता रफ्ता ये तमाम सरगर्मियां ख़त्म हो गई। उस्मान सिकंदर की बेपनाह कोशिश के बावजूद भी हाशिम मुबीन के साथ इनके ताल्लुकात बहाल नहीं हो सके। मगर इनकी तरफ से अदम तहफ़्फ़ुज़ का अंदेशा ख़त्म हो गया था और अब 2.5 साल बाद वो लड़की एक बार फिर सलार से रब्ता करना चाहती थी। वो किसी भी सूरत दोबारा इन हालात का सामना ना खुद करना चाहते थे, ना ही सलार को करने देना चाहते थे। अगर वो खुद हाशिम मुबीन अहमद की टक्कर के आदमी ना होते तो अब तक वो इससे ज़्यादा नुकसान उठा चुके होते। नुकसान उन्होंने इस एक साल और ख़ास तौर पर शुरू के चंद माह में जो उन्होंने उठाया था, वो इमामा को इस तलाकनामे की एक कॉपी भिजवाना चाहते थे। जितना नुकसान उन्होंने इस एक साल और ख़ास तौर पर शुरू के चंद माह में उठाया था, वो इमामा को इस तलाकनामा की एक कापी भिजवाना चाहते थे जो सलार की तरफ से उन्होंने तैयार किया था। और इन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो जायज़ था या नाजायज़। वो सिर्फ इमामा को ये यकीन दिलाना चाहते थे कि सलार या इसके ख़ानदान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ना ही होगा। अगर कुछ था भी तो वो सलार की मौत और इससे भी पहले के तहरीर शुदा इस तलाकनामे के साथ ही ख़त्म हो गया था। मगर ये एक इत्तेफाक था कि इमामा ने इनकी बात मुकम्मल तौर पर सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने फ़ोन को ट्रेस आउट करने की कोशिश की मगर वो मुल्तान के एक पीसीओ का साबित हुआ। सलार एक हफ्ते के बाद वापस अमेरिका जाने वाला था और उन्होंने इस एक हफ्ता इसकी मुकम्मल तौर पर निगरानी करवाई। वो मुलाजमों को हदायत दे चुके थे कि किसी का भी फ़ोन आए वो किसी भी सूरत सलार से बात ना करवाएं। फ़ोन किसी मर्द का हो या औरत का, जब तक वो खुद ये जान ना लेते कि फ़ोन करने वाला कौन था। मुलाजमा को भी वो सख्ती के साथ मना कर चुके थे कि सलार को इमामा की इस कॉल के बारे में ना बताया जाए। एक हफ्ते के बाद जब सलार वापस अमेरिका चला गया तो उन्होंने सुख का सांस लिया। सर पर आई हुई आफत एक बार फिर टल गई थी। सलार की वापसी के चंद हफ्ते हफ्ते के बाद इन्हें एक लिफाफा मसूल हुआ। इमामा ने लाहौर वापस पहुंचने के बाद वो मोबाइल बेच दिया था और इसे वापस नहीं भिजवा सकती थी। और सलार की वफात के बाद अब ये इम्कान नहीं था कि कभी इसके साथ आमना सामना होने की सूरत में वो मोबाइल वापस कर सकेगी। इसने मोबाइल बेचने से
اس نے موبائل بیچنے سے ملنے والی رقم کے ساتھ اپنے پاس موجود کچھ اور رقم شامل کی۔ وہ اندازاً ان کالز کے بل کی رقم تھی جو 2.5-3 سال پہلے سلار نے ادا کیے ہوں گے، اور چند دوسرے اخراجات جو اپنے گھر قید کے دوران اور وہاں سے لاہور فرار ہونے کے دوران سلار نے اس پر کیے تھے۔ اس کے ساتھ سکندر عثمان کے نام ایک مختصر نوٹ بھجوایا تھا، ٹریولرز چیکس۔ اس کے سر پر موجود اس آدمی کا قرض بھی اتر گیا تھا۔ اس رقم اور اس کے ساتھ ملنے والے نوٹ سے سکندر عثمان کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کرے گی، اور یہ بھی کہ اس نے واقعی ان کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ ملتان سے BSc کرنے کے بعد وہ لاہور چلی آئی تھی۔ اسے گھر چھوڑے 3 سال ہونے والے تھے، اور اس کا خیال تھا کہ اب کم از کم اس طرح اسے تلاش نہیں کیا جائے گا جس طرح پہلے کیا جاتا تھا۔ اگر کیا بھی گیا تو صرف میڈیکل کالج پر نظر رکھی جائے گی، اور اس کا یہ اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا تھا۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری میں MSc کے لیے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ بے حد محتاط تھی۔ یہ لاہور تھا، یہاں کسی بھی وقت کوئی بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ ملتان میں وہ صرف چادر اوڑھ کر کالج جاتی تھی۔ لاہور میں اس نے نقاب لگانا شروع کر دیا تھا۔ لاہور میں دوبارہ واپسی کے بعد وہ ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ نہیں رہی تھی، وہ سعیدہ اماں کے پاس رہنے لگی تھی۔ سعیدہ اماں سے اس کی پہلی ملاقات ڈاکٹر ثبت علی نے ملتان جانے سے پہلے لاہور میں کروائی تھی۔ سعیدہ اماں کے بہت سے عزیز و اقارب ملتان میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی امامہ کو ان سے آگاہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ملتان میں قیام کے دوران کسی بھی ضرورت یا ایمرجنسی میں وہ ان کی مدد لے سکے۔ سعیدہ اماں ایک 65-70 سالہ بے حد بطونی اور ایکٹیو عورت تھی۔ وہ لاہور کے اندرون شہر میں ایک پرانی حویلی میں تنہا رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ 2 بیٹے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں مقیم تھے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے، اور ان کے بے حد اصرار کے باوجود سعیدہ اماں باہر جانے پر تیار نہیں تھی۔ ان کے دونوں بیٹے باری باری ہر سال پاکستان آیا کرتے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی سے ان کی قرابت داری تھی، وہ ان کے کزن ہوتے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی نے امامہ کے بارے میں پہلے ہی سعیدہ اماں کو بتا دیا تھا، اس لیے جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو وہ بڑی گرم جوشی سے اس سے ملی تھی۔ انہوں نے ملتان میں موجود تقریباً اپنے ہر رشتہ دار کے بارے میں تفصیلات اس کے گوش گزار کر دی تھی، اور پھر شاید اس بات کو ناکافی جانتے ہوئے انہوں نے خود ساتھ چل کر اسے ہاسٹل چھوڑ آنے کی آفر کی، جسے ڈاکٹر ثبت علی نے نرمی سے رد کر دیا تھا۔ نہیں آپا، آپ کو زحمت ہوگی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود وہ نہیں مانے تھے۔ بہتر تو یہ ہے کہ بھائی صاحب کے آپ اسے میرے بھائیوں میں سے کسی کے گھر ٹھہرا دیں، بچی کو گھر جیسا آرام اور ماحول ملے گا۔ انہیں اچانک ہاسٹل پر اعتراض ہونے لگا، اور پھر انہوں نے ہاسٹل کی زندگی کے کئی مسائل کے بارے میں روشنی ڈالی تھی، مگر ڈاکٹر ثبت علی اور وہ خود بھی کسی کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاسٹل بہترین آپشن تھا۔ سعیدہ اماں سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے کے چند ماہ بعد اس وقت ہوئی تھی، جب ایک دن اچانک اسے کسی خاتون ملاقاتی کی اطلاع ہاسٹل میں دی گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہاں اس طرح اچانک اس سے ملنے کون آ سکتا تھا، اور وہ بھی ایک خاتون؟ مگر سعیدہ اماں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس سے اس قدر گرم جوشی سے ملی تھی جس طرح لاہور میں ملی تھی۔ وہ تقریباً 2 ہفتے ملتان میں رہی تھی، اور ان 2 ہفتوں میں کئی بار اس سے ملنے آئی۔ ایک بار وہ ان کے ساتھ ہاسٹل سے ان کے بھائی کے گھر بھی گئی تھی۔ پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا۔ وہ چند ماہ بعد ملتان آتی اور اپنے قیام کے دوران باقاعدگی سے اس کے پاس آتی رہتی۔ وہ خود چند مہینے میں ایک بار لاہور آتی تو ان سے ملنے کے لیے بھی جاتی۔ کئی بار جب اس کی چھٹیاں زیادہ ہوتی تو وہ اسے وہاں ٹھہرنے کے لیے اصرار کرتی۔ وہ کئی بار وہاں رہی تھی۔ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا وہ پرانا گھر اسے اچھا لگتا تھا، یا پھر یہ تنہائی کا وہ احساس تھا جو وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ اس کی طرح وہ بھی تنہا تھی، اگرچہ ان کی یہ تنہائی ان کے ہمہ وقت میل جول کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی، مگر اس کے باوجود امامہ ان کے احساسات کو بنا کوشش کیے سمجھ سکتی تھی۔ لاہور واپس شفٹ ہونے سے بہت عرصہ پہلے ہی انہوں نے امامہ سے یہ جان لینے کے بعد کہ وہ MSc لاہور سے کرنا چاہ رہی ہے، اسے ساتھ رکھنے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ اس عرصے کے دوران ڈاکٹر ثبت علی کی سب سے بڑی بیٹی ان کے پاس اپنے بچوں سمیت کچھ عرصہ کے لیے رہنے چلی آئی۔ ان کے شوہر PhD کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر ثبت علی کے بھتیجے تھے۔ جانے سے پہلے وہ اپنی فیملی کو ان کے ہاتھ ٹھہرا گئے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی کے گھر میں جگہ کی کمی نہیں تھی، مگر امامہ اب ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی کے احسانات کا بوجھ پہلے ہی اسے زیر بار کر رہا تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرے، اور اس کے بعد اس کے جاب کرنے پر بھی وہ اسے کہیں اور رہنے نہ دیتے۔ لیکن اگر وہ پہلے ہی علیحدہ رہائش اختیار رکھتی تو وہ اس کے لیے ان سے اپنی بات منوانا آسان ہوتا۔ سعیدہ اماں کا گھر اسے اپنی رہائش کے لیے بہترین لگا۔
وہ جاب شروع کرنے پر انہیں مجبور کر کے کرائے کی مد میں کچھ نہ کچھ لینے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر ڈاکٹر سبت علی شاید یہ سب کو بھی گوارا نہ کرتے۔ ڈاکٹر سبت علی کے لیے اس کا فیصلہ ایک شوق کی طرح تھا، آمنہ میرے گھر پر کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ انہوں نے بہت ناراضگی سے اس سے کہا۔ سعیدہ آپا کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت اصرار کر رہی ہیں، میں انہیں سمجھا دوں گا۔ نہیں، میں خود بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، آپ ان کے پاس جب چاہیں جا سکتی ہیں، مگر ساتھ رہنے کے لیے نہیں۔ پلیز آپ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دیں، میں وہاں زیادہ خوش رہوں گی، میں اب آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر سبت علی نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ پیروں پر کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں آپ پر بہت لمبے عرصے تک بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پہلے ہی میں بہت سال سے آپ پر انحصار کر رہی ہوں، مگر ساری زندگی تو میں آپ پر بوجھ بن کر نہیں گزار سکتی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اسے لگا اس کے آخری جملے نے ڈاکٹر سبت علی کو تکلیف دی تھی۔ اسے پچھتاوا ہوا۔ میں نے کبھی بھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا آمنہ، کبھی بھی نہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اور میرے لیے آپ ایک بیٹی کی طرح ہیں۔ پھر یہ بات مجھے بہت دکھ ہوا ہے، میں جانتی ہوں ابو، مگر میں صرف اپنی فیلنگز کی بات کر رہی تھی۔ دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہونا بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں سعیدہ اماں کے ساتھ رہ کر زیادہ پرسکون رہوں گی۔ میں انہیں پے کروں گی، آپ کو میں کبھی پے نہیں کرنا میں آپ کو میں کبھی پے کرنا چاہوں بھی تو نہ کر سکوں گی۔ شاید مجھے 10 زندگیاں بھی ملے تو میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر اب بس، اب اور نہیں۔ میں نے زندگی کو گزارنے کے سارے طریقے ابھی سیکھنے ہیں، مجھے سیکھنے دیں۔ ڈاکٹر سبت علی نے اس کے بعد اسے دوبارہ اپنے گھر میں رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے بھی ان کی احسان مند تھی۔ سعیدہ اماں کے ساتھ رہنے کا تجربہ اس کے لیے ہاسٹل میں یا ڈاکٹر سبت علی کے ہاں رہنے سے بالکل مختلف تھا۔ اسے ان کے پاس ایک عجیب سی آزادی اور خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ بالکل اکیلی رہتی تھی، صرف ایک ملازمہ تھی جو دن کے وقت آ کر گھر کے کام کر دیا کرتی تھی اور شام کو واپس چلی جایا کرتی تھی۔ وہ بے حد سوشل لائف گزارتی تھی۔ محلے میں ان کا بہت آنا جانا تھا، اور نہ صرف محلے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی وہ اکثر کوئی نہ کوئی اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی اور ان کے گھر بھی اکثر کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا۔ انہوں نے محلے میں ہر ایک سے امامہ کا تعارف اپنی بانجی کہہ کر کروایا تھا، اور چند سالوں کے بعد یہ تعارف بانجی سے بیٹی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اگرچہ محلے والے پچھلے تعارف سے واقف تھے، مگر اب کسی نئے ملنے والے سے جب وہ امامہ کو بیٹی کی حیثیت سے متعارف کرواتی تو کسی کو کوئی تجسس نہیں ہوتا تھا۔ لوگ سعیدہ اماں کی عادت سے واقف تھے کہ وہ کتنا محبت بڑا دل رکھتی ہیں۔ ان کے بیٹے بھی امامہ سے واقف تھے، بلکہ وہ باقاعدگی سے فون پر سعیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے اس کا حال احوال بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ ان کی بیوی اور بچے بھی اس سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے ہر سال پاکستان آیا کرتے تھے، اور ان کے قیام کے دوران بھی امامہ کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا جیسے وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی۔ بعض دفعہ اسے یوں ہی لگتا جیسے وہ واقعی سعیدہ اماں کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کی بہن تھی۔ ان دونوں کے بچے اسے پپھو کہا کرتے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے MS سی کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر سبت علی کے توسط سے ایک فارمیس فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب شروع کر دی تھی۔ اس کی جاب بہت اچھی تھی، اور پہلی بار اس نے مالی طور پر بھی خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ یہ ویسی زندگی نہیں تھی جو وہ اپنے والدین کے گھر گزارتی تھی، نہ ہی ویسی زندگی تھی جیسی زندگی کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر یہ ویسی بھی نہیں تھی جن خدشات کے ساتھ وہ گھر سے نکلتے ہوئے شکار ہوئی تھی۔ وہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اس کے لیے زندگی کے معجزات کا دوسرا نام تھا۔ سلار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد، ڈاکٹر سبت علی تک رسائی، سعیدہ اماں جیسے خاندان کا ملنا، تعلیم کا مکمل ہونا، اور پھر وہ جاب، صرف جلال انصر تھا جس کا خیال ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ شاید وہ اسے مل جاتا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ 8 سالوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے کسی سے کوئی توقعات وابستہ نہیں کرنی تھی، نہ ہی ان کے پورا نہ ہونے پر تکلیف محسوس کرنی تھی۔ اس کا رونا دھونا بھی وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا گیا تھا۔ 20 سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوفزدہ اور پریشان ہونے والی امامہ ہاشم آہستہ آہستہ اپنا وجود کھوتی گئی تھی۔ نئی نمودار ہونے والی امامہ زیادہ پر اعتماد اور مضبوط اعصاب رکھتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ محتاط بھی ہو گئی تھی، ہر چیز کے بارے میں، اپنی گفتگو کے بارے میں، اپنے طور اتوار کے بارے میں۔ ڈاکٹر سبت علی اور سعیدہ اماں دونوں کے خاندانوں نے اسے بہت محبت اور اپنائیت دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو انہیں قابل اعتراض یا ناگوار گزرے۔ ہاشم مبین کے گھر میں اسے یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی پڑتی تھی، مگر وہاں سے نکل کر اسے یہ سب کچھ سیکھنا پڑا تھا۔
سعیدہ اماں کی گمشدگی کے دوران وہ آفس میں تھی۔ 4 بجے کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس تالے کی دوسری چابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی سعیدہ اماں کئی بار ادھر ادھر چلی جایا کرتی تھی۔ اسے تشویش نہیں ہوئی، لیکن جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو وہ پہلی بار فکر مند ہوئی، کیونکہ وہ شام کو بغیر بتائی کبھی یوں غائب نہیں ہوئی تھی۔ ساتھ والوں کے ہاں پتہ کرانے پر اسے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انہیں بلال کے گھر صبح چھوڑ کر آیا تھا۔ سعیدہ اماں پہلے بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے امامہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے وہاں فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ دوپہر کو وہاں سے جا چکی تھی، اور تب پہلی بار اسے صحیح معنوں میں تفشیش ہونے لگی۔ اس نے باری باری ہر جگہ پتہ کیا جہاں وہ جا سکتی تھی، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی، اور تب اس نے ڈاکٹر سبت علی کو اطلاع دی۔ اس کی حالت تب تک بے حد خراب ہو چکی تھی۔ سعیدہ اماں کا میل جول اپنے محلے تک ہی تھا، اور اندرونی شہر کے علاوہ کسی جگہ کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ انہیں کسی دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ ہمسائیوں کے کسی لڑکے کے ساتھ جاتی، یا پھر امامہ کے ساتھ، اور یہی بات امامہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری طرف سلار اندرون شہر کے سوا شہر کے تمام پوش علاقوں سے واقف تھا۔ اگر اسے اندرون شہر کے بارے میں تھوڑی بہت بھی معلومات ہوتی، تب بھی وہ سعیدہ اماں کے ادھورے پتے کے باوجود کسی نہ کسی طرح ان کے گھر تک پہنچ جاتا۔ ڈاکٹر سبت علی نے رات کے اسے سعیدہ اماں کی خیریت سے اپنے کسی جاننے والے کے پاس ہونے کی اطلاع دی، اور امامہ کی جیسے جان میں جان آئی۔ مزید 1 گھنٹے کے بعد دروازے کی بیل بجی تھی، اور اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے کی اور سے اس نے سعیدہ اماں کے پیچھے کھڑے ایک خوش شکل آدمی کو دیکھا، جس نے دروازہ کھلنے پر اسے سلام کیا اور پھر سعیدہ اماں کو خدا حافظ کہتے ہوئے مڑ گیا، اور اس دوسرے دراز قامت شخص کے پیچھے چلنے لگا جس کی امامہ کی طرف پشت تھی۔ امامہ نے اس پر غور نہیں کیا تو وہ بے احتیاط سعیدہ اماں سے لپٹ گئی تھی۔ سعیدہ اماں اگلے دن اس کے سامنے ان دونوں کا نام لیتی رہی، سلار اور فرقان۔ امامہ کو پھر بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ سلار سکندر بھی ہو سکتا ہے۔ مردہ لوگ زندہ نہیں ہو سکتے، اور اسے اگر اس کی موت کا یقین نہ بھی ہوتا تب بھی سلار سکندر جیسا شخص نہ تو ڈاکٹر سبت علی کا شناسہ ہو سکتا تھا، نہ ہی اس میں اس طرح کی اچھائیاں ہو سکتی تھی جن اچھائیوں کا ذکر سعیدہ اماں وقتاً فوقتاً کرتی رہتی تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد اس نے جس شخص کو اس رات سعیدہ اماں کے ساتھ سیڑھیوں پہ کھڑے دیکھا، اس شخص سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔ فرقان اپنی بیوی کے ساتھ ان کے ہاں آیا تھا۔ اس سے وہ اور اس کی بیوی دونوں اچھے لگے تھے۔ پھر وہ چند ایک بار اور ان کے گھر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی شناسائی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے جاب کرتے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ کچھ وقت شاید اور اسی طرح گزر جاتا اگر وہ اتفاقاً ایک روز اس سڑک سے نہ گزرتی جہاں جلال کے بنائے ہوئے ہاسپٹل کے باہر اس کا نام آویزہ تھا، جلال انصر۔ جلال انصر کا نام اس کے قدم روک دینے کے لیے کافی تھا، مگر کچھ دیر تک ہاسپٹل کے باہر اس کا نام دیکھتے رہنے کے بعد اس نے طے کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں آئے گی۔ جلال شادی کر چکا تھا۔ یہ وہ گھر چھوڑتے وقت ہی سلار سے جان چکی تھی اور دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کا یہ فیصلہ دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ 2 ہفتے کے بعد فارمیسیوٹیکل کمپنی کے آفس میں ہی اس کی ملاقات رابعہ سے ہوئی۔ رابعہ وہاں کسی کام کے لیے آئی ہوئی تھی، چند لمحوں کے لیے، تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ مشکل رابعہ نے آسان کر دی۔ وہ اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملی تھی۔ تم یکدم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کالج اور ہاسٹل میں تو ایک لمبا عرصہ طوفان مچا رہا، رابعہ نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس میں گھر سے چلی گئی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ تم تو جانتی ہی ہوگی، امامہ نے مختصراً کہا۔ ہاں، مجھے کچھ اندازہ تو تھا ہی، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ویسے ہم لوگوں کی بڑی کم بختی آئی، میری، جویریہ، زینب، سب کی۔ پولیس تک نے پوچھ گچھ کی ہم سے۔ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں، مگر ہاسٹل اور کالج میں بہت ساری باتیں پھیلی گئی تھی تمہارے بارے میں۔ رابعہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ تم اکیلی ہی گئی تھی؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا۔ ہاں، امامہ انٹرکام پر چیک کا کہتے ہوئے بولی۔ مگر گئی کہاں تھی؟ کہیں نہیں، یہیں لاہور میں تھی۔ تم بتاؤ، تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ اور جویریہ؟ باقی سب، امامہ نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں پریکٹس کر رہی ہوں لاہور میں۔ جویریہ اسلام آباد میں ہوتی ہے، شادی ہو گئی ہے اس کی ایک ڈاکٹر سے۔ میری بھی فروغ سے ہوئی ہے، تمہیں تو یاد ہوگا، کلاس فیلو تھا میرا۔ امامہ مسکرائی، اور زینب؟ اس کا دل بے اختیار درکا۔ ہاں، زینب آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے، ریزیڈنسی کر رہی ہے وہاں اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کے بھائی کے ہاسپٹل میں ہی فروغ پر پریکٹس کرتے ہیں۔ امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ جلال انصر کے ہاسپٹل میں؟ ہاں، اسی کے ہاسپٹل میں۔ وہ اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے کچھ عرصے پہلے، لیکن بیچارے کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ چند ماہ پہلے طلاق ہو گئی تھی۔ حالانکہ اتنا اچھا بندہ ہے، مگر امامہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ طلاق کیوں؟ پتہ نہیں، فروغ نے پوچھا۔ اس سے کہہ رہا تھا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ بیوی بھی بڑی اچھی تھی اس کی، ڈاکٹر ہے،
وہ بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں طلاق ہو گئی۔ ہم لوگوں کا تو خاصا آنا جانا تھا ان کے گھر، ہمیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے دونوں کے درمیان۔ ایک بیٹا ہے 3 سال کا، وہ جلال کے ساتھ ہی رہتا ہے، اس کی بیوی واپس امریکہ چلی گئی ہے۔ رابعہ لاپرواہی سے ساری تفصیلات بتا رہی تھی۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، یہ تو میں جان گئی ہوں کہ یہاں جاب کر رہی ہو، مگر اسٹڈیز تو تم نے مکمل نہیں کی۔ MSc کیا ہے کیمسٹری میں، اور شادی وغیرہ وہ ابھی نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ختم ہوا یا نہیں؟ امامہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ نہیں۔ پھر اس نے مدھم آواز میں کہا۔ پھر کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر چلی گئی۔ امامہ کا باقی کا سارا وقت آفس میں ڈسٹرب رہی۔ اس نے جلال انصر کو کبھی بلایا نہیں تھا، وہ اسے بلا نہیں سکتی تھی۔ اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا تھا، مگر وہاں بیٹھے ہوئے اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک خوشگمانی یا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جلال انصر کو اپنی زندگی سے الگ بھی نہیں کر سکی تھی، وہ صرف اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے کسی پریشانی سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کی ازواجی زندگی کو خراب کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب یہ جاننے کے بعد اس کی ازواجی زندگی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے اور وہ ایک بار پھر اکیلا تھا۔ اسے یاد آیا 8 سال پہلے وہ کس طرح اس شخص کے حصول کے لیے بچوں کی طرح مچلتی رہی تھی۔ وہ اسے حاصل نہیں کر سکی تھی۔ تب بہت سی دیواریں، بہت سی رکاوٹیں جنہیں وہ پار کر سکتی تھی، نہ جلال انصر ہٹا سکتا تھا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ ان رکاوٹوں میں سے اب کچھ بھی ان کے درمیان حائل نہیں تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایک شادی کر چکا تھا یا اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے، شاید وہ اب بھی میرے بارے میں سوچتا ہو، شاید اسے اب بھی اپنی غلطی کا احساس ہو۔ امامہ نے سوچا تھا۔ اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اس سے جو کچھ کہا تھا، امامہ اس کے لیے اس کو معاف کر چکی تھی۔ جلال کی جگہ جو بھی ہوتا وہ یہی کہتا۔ صرف ایک لڑکی کے لیے تو کوئی بھی اتنا بڑا رسک نہیں لیتا، اور پھر اس کا کیریئر جسے وہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے پیرنٹس کی اس سے کچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میری طرح وہ بھی مجبور تھا۔ بہت سال پہلے کہے گئے اس کے جملوں کی باز گشت نے بھی اسے دل برداشتہ یا اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے اللہ نہیں دیا ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعاؤں کو اب قبول کر لیا ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر اب رحم آ گیا ہو۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی، ورنہ اس طرح اچانک رابعہ میرے سامنے کیوں آ جاتی؟ مجھے کیوں یہ پتہ چلتا کہ اس کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے؟ ہو سکتا ہے اب میں اس کے سامنے جاؤں تو وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ جلال انصر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی تھی۔ میں ڈاکٹر جلال انصر سے ملنا چاہتی ہوں، امامہ نے ریسیپشن سے کہا۔ اپائنٹمنٹ ہے آپ کی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اپائنٹمنٹ نہیں ہے۔ پھر تو وہ آپ سے نہیں مل سکیں گے۔ اپائنٹمنٹ کے بغیر وہ کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے، اس نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا۔ میں پیشنٹ نہیں ہوں، ان کی دوست ہوں، امامہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ آپ اس وقت ان سے ملنے آئیں گی؟ ریسیپشن نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ایک منٹ میں ان سے پوچھتی ہوں۔ اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ریسیپشنسٹ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ امامہ ہاشم۔ اسے یاد نہیں اس نے کتنے سالوں بعد اپنا نام لیا تھا۔ سر، کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی دوست ہیں، امامہ ہاشم نام ہے ان کا۔ وہ دوسری طرف سے جلال کی گفتگو سنتی رہی۔ اوکے سر، پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ چلی جائیے، ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ جلال انصر کا ایک مریض باہر نکل رہا تھا اور وہ خود اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کی آواز باہر تک سن سکتی تھی۔ اس نے جلال انصر کو 8 سال اور کتنے ماہ کے بعد دیکھا تھا۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی، اسے یاد نہیں آیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز امامہ، کیسا خوشگوار سرپرائز ہے امامہ، جلال نے آگے بڑھ کر اس کی طرف آتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولی۔ پچھلے 8 سال سے یہ چہرہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، اور یہ آواز بھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔ اس نے اپنی ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود ٹیبل کے دوسری جانب اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی وہ جلال انصر کو جب بھی دیکھے گی اس کا دل اسی طرح بے قابو ہوگا، مگر اتنی خوشی اور سرشاری تھی جو وہ اپنے رگ و پے میں خون کی طرح دوڑتی محسوس کر رہی تھی۔ کیا پیو گی؟ چائے، کافی، سافٹ ڈرنک؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ اوکے، کافی منگوا لیتے ہیں، تمہیں پسند تھی؟ وہ انٹرکام اٹھا کر کسی کو کافی بھیجوانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب داڑھی نہیں تھی، اس کا ہیئر سٹائل مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا وزن پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گیا تھا، وہ پہلے کی نسبت بہت پراعتماد اور بے تکلف نظر آ رہا تھا۔ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ ریسیور رکھتے ہی اس نے امامہ سے پوچھا۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کر رہی ہوں۔ MBBS تو چھوڑ دیا تم نے؟ ہاں، MSc کیا ہے کیمسٹری میں۔ کون سی کمپنی؟ امامہ نے نام بتایا۔ وہ تو بہت اچھی کمپنی ہے۔ وہ کچھ دیر اس کمپنی کے بارے میں تعریفی تبصرہ کرتا رہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ میں اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہوں، وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر معمول کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ بعض لوگوں کا صرف دیکھنا ہی کتنا کافی ہوتا ہے، اس نے اسے بات کرتے دیکھ کر سوچا تھا۔
بعض لوگوں کو صرف دیکھنا ہی کتنا کافی ہوتا ہے۔ اس نے اسے باتیں کرتے دیکھ کر سوچا تھا، 1 سال ہوا ہے اس ہاسپٹل کو شروع کیے اور بہت اچھی پریکٹس چل رہی ہے میری۔ وہ بولتا رہا۔ کافی آ چکی تھی۔ تمہیں میرا پتہ کیسے چلا؟ وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کے ہاسپٹل کے بورڈ پر آپ کا نام پڑھا تھا، پھر رابعہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ جانتے ہوں گے، زینب بھی واقف تھی اس سے۔ رابعہ فروغ کی بات کر رہی ہو؟ بہت اچھی طرح جانتی ہوں، جانتا ہوں اس کا شوہر ڈاکٹر فروغ میرے ساتھ کام کرتا ہے، اس نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، پھر میں یہاں آ گئی۔ امامہ نے ابھی کافی نہیں پی تھی، کافی بہت گرم تھی اور بہت گرم چیزیں نہیں پیتی تھی۔ اس نے کسی زمانے میں میز کی دوسری جانب بیٹھے ہوئے شخص کو آئیڈیالائز کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس میں ہر خوبی تھی، وہ ہر خوبی جو ایک مرد میں ہونی چاہیے تھی، ہر وہ خوبی جو اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ 8.5 سال گزر گئے تھے اور امامہ کو یقین تھا کہ وہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ چہرے سے داڑھی ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ رہی ہو۔ اپنے ہاسپٹل کی کامیابی کے قصیدے اس کے سامنے پڑھتے ہوئے بھی امامہ کو اسی آواز کو اپنے کانوں میں گونجتا محسوس کر رہی تھی، جس آواز نے ایک بار اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ وہ اس کے منہ سے کامیاب پریکٹس اور شہرت کا سن کر مسرور تھی۔ جلال نے زندگی میں انہی کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے 8.5 سال پہلے سے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ خوش تھی۔ آج سب کچھ جلال انصر کی مٹھی میں تھا۔ کم از کم آج فیصلہ کرنے میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تم نے شادی کر لی؟ بات کرتے کرتے اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں، مدھم آواز میں امامہ نے جواب دیا۔ تو پھر تم کہاں رہتی ہو؟ کیا اپنے پیرنٹس کے پاس؟ جلال اس بار کچھ سنجیدہ تھا۔ نہیں، پھر اکیلی رہتی ہو؟ پیرنٹس کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ نے شادی کر لی؟ جلال نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ ہاں، شادی کر لی اور علیحدگی بھی ہو گئی۔ 3 سال کا ایک بیٹا ہے میرا، میرے پاس ہی ہوتا ہے، جلال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، امامہ نے اظہار افسوس کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا یہ شادی ختم ہو گئی۔ اٹ واز ناٹ اے میرج، اٹ واز اے میس۔ یہ شادی نہیں تھی، ایک بکھیرا تھا، جلال نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر اسی خاموشی کو امامہ نے توڑا۔ بہت سال پہلے ایک بار میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا جلال۔ جلال اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی۔ آپ اس وقت مجھ سے شادی نہیں کر سکے۔ کیا میں یہ ریکویسٹ آپ سے دوبارہ کر سکتی ہوں؟ اس نے جلال انصر کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ اب تو حالات بدل چکے ہیں، آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، نہ ہی میرے پیرنٹس کے کسی رد عمل کا آپ کو اندیشہ ہوگا اور نہ ہی آپ کے پیرنٹس اعتراض کریں گے۔ اب تو آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ جلال انصر کا جواب سننے کے لیے رکی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی نے امامہ کے اعصاب کو مزمحل کیا۔ شاید یہ اس لیے خاموش ہے کیونکہ اسے اپنی پہلی شادی یا بیٹے کا خیال ہوگا، امامہ نے سوچا۔ مجھے اسے بتانا چاہیے کہ مجھے اس کی پہلی شادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی اس بات کا اعتراض ہے کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ جلال، مجھے آپ کی پہلی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ امامہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت کی بات نہیں ہے امامہ، اب بہت وقت گزر چکا ہے۔ ویسے بھی ایک شادی ناکام ہونے کے بعد میں فوری طور پر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ جلال، آپ کو مجھ سے تو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، میرے ساتھ تو آپ کی شادی ناکام نہیں ہو سکتی، پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں انتظار کر سکتی ہوں۔ جلال نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں امامہ، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں تم سے شادی کر سکوں۔ مدھم سادے سے دیکھتی رہی۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، دوبارہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری شادی میں اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پیرنٹس کو میرے بارے میں بتائیں، شاید وہ آپ کو اجازت دے دیں۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ نہیں بتا سکتا۔ دیکھو امامہ، کچھ حقائق ہیں جن کا سامنا مجھے اور تمہیں بہت حقیقت پسندی سے کرنا چاہیے۔ میں اپنے لیے تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی زمانے میں بھی تمہارے ساتھ انوالو تھا، یہ کہہ لو کہ محبت کرتا تھا۔ میں آج بھی تمہارے لیے دل میں بہت خاص جذبات رکھتا ہوں اور ہمیشہ رکھوں گا، مگر زندگی جذبات کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ رکا۔ امامہ کافی کے کپ سے اٹھتے دھوئیں کے پار اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم جب 7-8 سال پہلے اپنا گھر چھوڑ رہی تھی تو میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا کہ اس طرح نہ کرو، لیکن تم نے اس معاملے کو اپنی مرضی کے مطابق ہینڈل کیا۔ اپنے پیرنٹس کو مجھ سے شادی کے لیے کنونس کرنے کی بجائے تم مجھے مجبور کرتی رہی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ میں ایسا نہیں کر سکا اور نہ ہی یہ مناسب تھا۔ مذہب کی بات اپنی جگہ، مگر مذہب کے ساتھ معاشرہ بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور جس کی ہمیں پرواہ کرنی چاہیے۔ امامہ کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ یہ سب اس شخص کے منہ سے سن رہی تھی جو تم تو چلی گئی، مگر تمہارے جانے کے بعد تمہارا اس طرح غائب ہو جانا کتنا بڑا اسکینڈل ثابت ہوا تھا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تمہارے پیرنٹس نے پریس میں یہ خبر آنے نہیں دی، مگر پورے میڈیکل کالج کو تمہارے اس طرح چلے جانے کا پتہ تھا۔ پولیس نے تمہاری بہت ساری فرینڈز اور کلاس فیلوز
سے تمہارے بارے میں انویسٹیگیشن کی۔ زینب بھی اس میں شامل تھی۔ خوش قسمتی سے ہم بچ گئے۔ وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اتنے سال محنت کر کے اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ میں تم سے شادی کر کے لوگوں کی چامگوئیوں کا نشانہ بنوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں ہے، اور امامہ ہاشم کی میری بیوی کے طور پر واپسی مجھے اسکینڈلائز کر دے گی۔ تم سے شادی کر کے میں لوگوں سے نظریں نہیں چرانا چاہتا۔ تم اتنے سال کہاں رہی ہو، کیسے رہی ہو؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ میرے پیرنٹس کو تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا، اور مجھے لوگوں کی نظروں میں اپنا یہ مقام برقرار رکھنا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ تم اچھی لڑکی نہیں ہو، اور میں کسی اسکینڈلائزڈ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے۔ آئی ہوپ تم میری پوزیشن سمجھ سکتی ہو۔ کافی کے کپ سے اٹھتا دھواں ختم ہو چکا تھا، مگر جلال انصر کا چہرہ ابھی کسی دھوئیں کے پیچھے چھپا نظر آ رہا تھا۔ پھر یہ اس کی آنکھوں میں اترنے والی دھند تھی جس نے جلال انصر کو غائب کر دیا تھا۔ کرسی کے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، میں سمجھ سکتی ہوں، اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا۔ خدا حافظ۔ آئی ایم سوری امامہ، جلال معذرت کر رہا تھا۔ امامہ نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ جیسے نیند کی حالت میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ شام کے 7 بج چکے تھے، اندھیرا چھا چکا تھا، سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس اور نیون سائن بورڈز روشن تھے۔ سڑک پر بہت زیادہ ٹریفک تھی۔ اس پورے روڈ پر دونوں طرف ڈاکٹرز کے کلینک تھے۔ اسے یاد تھا کسی زمانے میں اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا بھی ایک ایسا ہی کلینک ہوتا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ بھی اپنے نام کے آگے اسی طرح کوالیفیکیشنز کی ایک لمبی لسٹ دیکھنا چاہتی تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح جلال انصر کے نام کے ساتھ تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح اس روڈ پر لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹرز کے ناموں کے ساتھ تھی۔ یہ سب ہو سکتا تھا، یہ سب ممکن تھا، اس کے ہاتھ کی مٹھی میں تھا، اگر وہ بہت سال پہلے اپنے گھر سے نہ نکلی ہوئی ہوتی۔ وہ بہت دیر تک جلال کے ہاسپٹل کے باہر سڑک پر کھڑی حالی الذہنی کی کیفیت میں سڑک پر دوڑتی ٹریفک کو دیکھتی رہی، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہاں جائے۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر ہاسپٹل کے ماتھے پر جگمگاتے الیکٹرک بورڈ پر ڈاکٹر جلال انصر کا نام دیکھا۔ تم اچھی لڑکی ہو، مگر لوگ تمہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ اسے چند منٹ پہلے کہے ہوئے اس کے الفاظ یاد آئے۔ وہاں کھڑے سے پہلی بار پتہ چلا کہ اس نے اپنی پوری زندگی یک طرفہ محبت میں گزاری تھی۔ جلال انصر کو اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، نہ 8.5 سال پہلے، نہ ہی اب۔ اس کو صرف امامہ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے ساتھ منسلک باقی چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔ اس کا لمبا چوڑا فیملی بیک گراؤنڈ، سوسائٹی میں اس کے خاندان کا نام اور مرتبہ، اس کے خاندانوں کے کانٹیکٹس، اس کے خاندانوں کی دولت اس کے ساتھ نتھی ہو کر وہ جمپ لگا کر راتوں رات اپر کلاس میں آ جاتا، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ وہ صرف اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار بھی اس کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا، وہ کم از کم یہ یقین ضرور رکھے گا کہ وہ غلط راستے پر نہیں چل سکتی، مگر وہ پھر غلط تھی۔ اس کے نزدیک وہ ایک اسکینڈلائزڈ لڑکی تھی جس کے دفاع میں اپنی فیملی یا دوسرے لوگوں سے کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ 8.5 سال پہلے گھر چھوڑتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے۔ وہ اپنے لیے کانٹوں بڑا راستہ، زہر اگلتی زبانیں اور طنز کرتی نظریں چن رہی تھی، مگر اس نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ان لوگوں میں جلال انصر کا بھی شمار ہوگا۔ زہر اگلتی زبانوں میں ایک زبان اس کی بھی ہوگی۔ وہ زندگی میں کم از کم جلال انصر کو اپنے کردار کے اچھا ہونے کے بارے میں کوئی صفائی یا وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کو کوئی صفائی دے ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لفظوں نے 8.5 سال بعد پہلی بار اسے صحیح معنوں میں حقیقت کے تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیا تھا۔ وہ معاشرے کے لیے آؤٹ کاسٹ بن چکی تھی۔ تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری اوقات، ایک سیکنڈلائزڈ داغدار لڑکی، اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھی تھی؟ وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی، ہر بورڈ، ہر نیون سائن کو پڑھتے ہوئے۔ وہاں لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹروں کے ناموں سے وہ واقف تھی، اور ان میں سے کچھ اس کے کلاس فیلوز تھے، کچھ اس سے جونیئر، کچھ اس سے سینئر، اور وہ خود کہاں کھڑی تھی؟ کہیں بھی نہیں۔ تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح ذلیل و خوار ہوگی، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے کانوں میں ہاشم مبین کی آواز گونجنے لگی تھی۔ اس نے اپنے گالوں پر سیال مادے کو بہتے دیکھا، سیال مادے کو بہتے محسوس کیا۔ آس پاس موجود روشنی اب اس کی آنکھوں کو اور چندیانے لگی۔ جلال انصر برا آدمی نہیں تھا، بس وہ نہیں تھا جو سمجھ کر وہ اس کی طرف گئی تھی۔ کیسا دھوکھا تھا جو اس نے کھایا تھا، جان بوجھ کر کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ بھی ایک مادہ پرست تھا، بالکل مادہ پرست۔ صرف اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اور اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، اس کی اپنی اخلاقیات تھی، اور وہ اس کے ساتھ جی رہا تھا۔ امامہ ہاشم کو آج اس نے وہ اخلاقیات بتا دی تھی۔ اس نے ایسی تحقیق اور تحقیر 8 سالوں میں پہلی بار دیکھی تھی، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے وہ خوبیوں کا مجموعہ سمجھتی رہی تھی، اور خوبیوں کے اس مجموعے کی نظروں میں وہ کیا تھی؟ گھر سے بھاگی ہوئی ایک اسکینڈلائزڈ لڑکی۔ آنسو کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے امڑ رہا تھا، اور اس میں سب کچھ بہہ رہا تھا، سب کچھ۔ اس نے بے رحمی کے ساتھ آنکھوں کا رگڑا، اپنی چادر کے ساتھ گلے چہرے کو خشک کرتے ہوئے ایک رکشے کو روک کر وہ اس میں بیٹھ گئی۔
दरवाज़ा सईदा अम्मा ने खोला था। वह सर झुकाए इस तरह अंदर दाखिल हुई कि इसके चेहरे पर इनकी नज़र ना पड़ी। कहाँ थी मामा तुम? रात हो गई, मेरा तो दिल घबरा रहा था। साथ वालों के घर जाने ही वाली थी कि कोई तुम्हारे ऑफिस जाकर तुम्हारा पता करे। सईदा अम्मा दरवाज़ा बंद करके तशवीश के आलम में इसके पीछे आई थी। कहीं नहीं अम्मा, बस ऑफिस में कुछ काम था इसलिए देर हो गई। इसने इनसे चंद कदम आगे चलते हुए पीछे मुड़े बगैर इनसे कहा। पहले तो कभी ऑफिस में देर नहीं हुई, फिर आज क्या हो गया? रात हो गई, आखिर आज क्यों इतनी देर हुई? क्यों रोका उन्होंने तुम्हें? सईदा अम्मा को अब भी तसल्ली नहीं हो रही थी। इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? आइंदा देर नहीं होगी। वो इसी तरह अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली। खाना गर्म कर दूँ या थोड़ी देर बाद खाओगी? उन्होंने इसके पीछे आते हुए पूछा। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। इसने अपने कमरे में जाते हुए कहा। दर्द क्यों हो रहा है? कोई दवाई दे दूँ या चाय बना दूँ? सईदा अम्मा को और तशवीश लाहक हुई। अम्मा प्लीज़ मुझे सोने दें, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हुई तो मैं आपसे कह दूंगी। इसके सर में वाकई दर्द हो रहा था। सईदा अम्मा को शायद अंदाज़ा हो गया कि इनकी तशवीश इस वक्त इसे बेआराम कर रही है। ठीक है, तुम सो जाओ। वो जाने के लिए पलटी। इमामा ने अपने कमरे की लाइट ऑन नहीं की। इसने इसी तरह अंधेरे में दरवाजे को बंद किया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। अपना कंबल खींचकर इसने सीधा लेटते हुए अपनी आंखों पर बाजू रख लिया। वो सिर्फ इस वक्त सोना चाहती थी। वो कुछ भी याद नहीं करना चाहती थी, ना जलाल अंसर से होने वाली कुछ देर पहले की गुफ्तगू, ना ही कुछ और। वो रोना भी नहीं चाहती थी। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। इसे नींद कैसे आ गई ये वो नहीं जानती थी, मगर वो बहुत गहरी नींद सोई थी। वो इससे 3 कदम आगे खड़ा था, इतना करीब कि वो हाथ बढ़ाती तो इसका कंधा छू लेती। वहाँ इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो इसके कंधे से ऊपर खाना काबा के खुलते हुए दरवाजे को देख रही थी। वो नूर के इस सैलाब को देख रही थी, जिसने वहाँ मौजूद हर चीज़ को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था। मोहाना काबा के ग़िलाफ़ पर तहरीर आयात को आसानी देख सकती थी। वो आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी को यकदम बढ़ते हुए महसूस कर सकती थी। इनमें से आगे खड़ा शख्स तलबिया पढ़ रहा था। वहाँ गूंजने वाली वाहिद आवाज़ इसी की आवाज़ थी, खुश अलहान आवाज़। इसने बेख्तियार अपने आप को इसके पीछे वही कलमात दोहराते पाया, इसी तरह जिस तरह वो पढ़ रहा था, मगर ज़ेरे लब। फिर वो अपनी आवाज़ इसकी आवाज़ में मिलाने लगी, इसकी तरह, मगर ज़ेरे लब। फिर इसकी आवाज़ बुलंद होने लगी। फिर इसको एहसास हुआ वो अपनी आवाज़ इसकी आवाज़ से बुलंद नहीं कर पा रही थी। इसने कोशिश तर्क कर दी कि वो इसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाती रही। खाना काबा का दरवाज़ा खुल चुका था। इसने इस शख्स को आगे बढ़कर दरवाजे के पास जाकर खड़े होते देखा। इसने इसे हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए देखा। वो दुआ कर रहा था। वो इसे देखती रही। फिर इसने हाथ नीचे कर लिया। अब वो नीचे बैठकर ज़मीन पर सजदा कर रहा था। काबे के दरवाजे के सामने वो इसे देखती रही। अब वो खड़ा हो रहा था। वो पलटने वाला था। वो इसका चेहरा देखना चाहती थी। इसकी आवाज़ शनासा थी, मगर चेहरा देखे बगैर वो अब मुड़ रहा था। वह यकदम हड़बड़ाकर उठ गई। कमरे में तरीकी थी। चंद लम्हों के लिए इसे लगा वो वहीं खाना काबा में मौजूद हो। फिर जैसे वो हकीकत में वापस आ गई, इसने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और फिर बेड पर आकर दोबारा बैठ गई। इसे ख्वाब अपनी पूरी जज़ियात समेत याद था, यूँ जैसे इसने कोई फिल्म देखी होगी, मगर इस आदमी का चेहरा वो इसे नहीं देख सकी थी। इसने मुड़ने से पहले इसकी आंख खुल गई थी। इसके मुड़ने से पहले इसकी आंख खुल गई थी। खुश अलहान आवाज़ जलाल अंसर के सिवा किसकी हो सकती है, इसने सोचा, मगर वो शख्स तराज कद था। जलाल अंसर सांवला था। इस शख्स के एहराम में से निकले हुए कंधे और बाजुओं की रंगत साफ थी और इसकी आवाज़ वो शनासा थी। वो ये पहचान नहीं पा रही थी कि वह आवाज़ जलाल की थी या किसी और की। ख्वाब बहुत अजीब था, मगर इसके सर का दर्द गायब हो चुका था। वो हैरानकुन तौर पर पुरस्कून थी। इसने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। वॉल क्लॉक 1 बजा रहा था। इमामा को याद आया वो रात को इशा की नमाज़ पढ़े बगैर सो गई थी। इसने कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे, ना ही सोने से पहले वज़ू किया था। इसने कपड़े तब्दील किए और अपने कमरे से बाहर आ गई। सईदा अम्मा के कमरे में रोशनी नहीं थी। वह सो रही थी। पूरे कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सेहनन में बल्ब जल रहा था। हल्की हल्की धुंध की मौजूदगी में बल्ब की रोशनी महसूस की जा सकती थी। सेहन की दीवारों के साथ चढ़ी सब्ज़ बेलें सुर्ख ईंटों की दीवारों के साथ बिल्कुल साकत थी। वो वज़ू करने के लिए सेहन के दूसरी तरफ मौजूद बाथरूम में जाना चाहती थी, मगर सेहन में जाने की बजाय वो बरामदे के स्तून के पास आकर बैठ गई। अपने हीटर की आस्तीनों को ऊपर करते हुए इसने अपनी शर्ट की आस्तीनों के बटन खोलते हुए इन्हें ऊपर फोल्ड किया। चंद लम्हों के लिए इसे जुर्जरी आई। हनकी बहुत ज़्यादा थी। फिर वह इन बेलों को देखने लगी। एक बार फिर जलाल अंसर के साथ शाम को होने वाली मुलाकात इसे याद आ रही थी, मगर इस बार इसकी बातों की गूंज इसे अश्कबार नहीं कर रही थी। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। तह बतह तेरगियाँ सेहन पर जब टूटती हैं, नूर हो जाता है कुछ और हवाईदा तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शिदा तेरा, इसकी दौलत है फ़क्ते नक्शे कफ़े पा तेरा। एक अफसरदा सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर नमदार हुई। गुजरे हुए पिछले 8.5 सालों में ये आवाज़ इसके जहन से कभी मदूम और ये अल्फाज इसके जहन से कभी मदूम नहीं हुए थे।
پھر اسے کچھ دیر پہلے کے خواب میں سنائی دینے والی وہ دوسری آواز یاد آئی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ آواز منوس و شناسا تھی، مگر جلال انصر کی آواز کے علاوہ وہ اور کسی آواز سے واقف نہیں تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے خواب میں دیکھے ہوئے اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ مقام ملتزم، خانہ کعبہ کا کھلا دروازہ، غلاف کعبہ کی وہ روشن آیات، وہ پرسکون ٹھنڈی معطر رات، خانہ کعبہ کے دروازے سے پھوٹتی دودھیا روشنی اور سجدہ کرتا تلبیہ پڑتا وہ مرد۔ امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر تک وہ صحن میں اتری دھند میں نظریں جمائے اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس آدمی کے بڑھنا کندھے کی پشت پر ہلکے ہلکے بالوں میں زخم کا ایک مندمل شدہ نشان تھا۔ امامہ کو حیرت ہو رہی تھی، خواب کی اس طرح کی جزیات اسے پہلے کبھی یاد نہیں رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھا تھا اور وہاں بیٹھے اسے خواہش ہوئی تھی کہ کاش وہ کبھی اس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو۔ اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خالی ہو، وہاں صرف وہ ہو۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ کتنی دیر وہاں اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ اپنے گرد و پیش میں تب لوٹی جب سیدہ اماں تہجد پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی خاطر باہر صحن میں نکلی تھی۔ امامہ کو وہاں اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہارے سر کا درد کیسا ہے؟ اس کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا۔ اب تو درد نہیں ہے۔ امامہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ رات کو کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش رہی۔ سیدہ اماں ایک گرم اونی شال اوڑھے ہوئی تھی۔ امامہ نے ان کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ اس کے سن چہرے کو گرم شال سے ایک عجیب سی آسودگی کا احساس ہوا۔ اب تم شادی کر لو آمنہ، سیدہ اماں نے اس سے کہا۔ وہ اسی طرح گرم شال میں اپنا چہرہ چھپائے رہی۔ سیدہ اماں پہلی بار یہ بات نہیں کہہ رہی تھی۔ آپ کر دے۔ وہ ہمیشہ ان کی اس بات پر خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ کیوں؟ وجہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن آج پہلی بار وہ خاموش رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ سیدہ اماں اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ امامہ نے سر ان کے کندھے سے اٹھا لیا۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ سیدہ اماں نے اس سے پوچھا۔ وہ سر چکائے صحن کے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی مجھے پسند ہے؟ نہیں، مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ سیدہ اماں کو اس کی آواز بڑائی ہوئی لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی، اس نے ایک بار پھر ان کی شال میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمہاری شادی ہو جائے تو میں بھی انگلینڈ چلی جاؤں گی، انہوں نے اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ ان کی شال میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آمنہ، آمنہ بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ اسی طرح ان کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ دل گرفتہ ہو گئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے زبردستی اس کا گیلا چہرہ اوپر کیا تھا۔ وہ اب اپنی آستینوں سے چہرہ پونچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سیدہ اماں سے آنکھیں نہیں ملائی تھی۔ سیدہ اماں ہکا بکا اسے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ سیدہ اماں سے اس کی شادی کی بات کرنے والی وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر سبت علی نے ایک بار پھر اس کی شادی کا ذکر کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تب اس نے کیوں انکار کر دیا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اب آزاد تھی۔ مجھے کچھ عرصہ جاب کر لینے دے، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، اس نے ڈاکٹر سبت علی سے کہا تھا۔ شاید یہ پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر سبت علی پر مالی طور پر ایک بوجھ بننے کا احساس تھا جس سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، یا پھر کہیں اس کے لاشعور میں یہ چیز تھی کہ ڈاکٹر سبت علی کو اس کی شادی پر ایک بار پھر اخراجات کرنے پڑیں گے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ان اخراجات کے لیے خود کچھ رقم جمع کرنے کی کوشش کر لے۔ اس نے یہ بات ڈاکٹر سبت علی کو نہیں بتائی تھی، مگر اس نے ان سے جاب کی اجازت لے لی تھی۔ شاید وہ ابھی کچھ عرصہ مزید جاب کرتی رہتی، مگر جلال انصر سے اس کی ملاقات کے بعد وہ ایک تکلیف دہ ذہنی دھچکے سے دوچار ہوئی تھی، اور اس نے یکدم سیدہ اماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی سیدہ اماں نے ڈاکٹر سبت علی سے اس بات کا ذکر کیا یا نہیں، مگر وہ خود ان دنوں مکمل طور پر اس کے لیے رشتے کی تلاش میں سرگرداں تھی، اور اس کوشش کا نتیجہ فہد کی صورت میں نکلا تھا۔ فہد ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا۔ اس کی شہرت بہت اچھی تھی۔ فہد کے گھر والے اسے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر گئے تھے، اور اس کے بعد سیدہ اماں نے ڈاکٹر سبت علی سے اس رشتے کی بات کی۔ ڈاکٹر سبت علی کو کچھ تعمل ہوا، شاید وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں کرنا چاہتے تھے، مگر سیدہ اماں کی فہد اور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعد، اور فہد اور اس کے گھر والوں سے خود ملنے کے بعد، انہوں نے سیدہ اماں کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چھان بین کروائی تھی، اور پھر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ فہد کے گھر والے ایک سال کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر اچانک انہوں نے چند ماہ کے اندر شادی پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف ایک اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر سبت علی اسی دوران اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے جب فہد کے گھر والوں کے اصرار پر تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ سیدہ اماں فون پر ان سے مشورہ کرتی رہی تھی، اور ڈاکٹر سبت علی نے انہیں اپنا انتظار کرنے کی بجائے کہا وہ فوری طور پر وہاں سے نہیں آ سکتے تھے۔
और डॉक्टर सप्तली ने इन्हें अपना इंतज़ार करने के लिए कहा था। वो फौरी तौर पर वहाँ से नहीं आ सकते थे। अलबत्ता उन्होंने कलसूम आंटी को वापस पाकिस्तान भिजवा दिया था। इसकी शादी की तैयारियां कलसूम आंटी और मरियम ने ही की थी, जो रावलपिंडी से कुछ हफ्तों के लिए अपनी ससुराल लाहौर आ गई थी। डॉक्टर सप्तली ने इसकी शादी की तारीख तय हो जाने के बाद फ़ोन पर इससे तवील गुफ्तगू की थी। इनकी तीनों बेटियों की शादी इनके अपने ख़ानदान में ही हुई थी और इनके ससुराल में से किसी ने भी जहेज़ नहीं लिया था, मगर डॉक्टर सप्तली ने तीनों बेटियों के जहेज़ के लिए मखसूस की जाने वाली रकम इन्हें तोहफ़तन दे दी थी। 8.5 साल पहले जब आप मेरे घर आई थी और मैंने आपको अपनी बेटी कहा था, तो मैंने आपके लिए भी कुछ रकम रख दी थी। वो रकम आपकी इमानत है, आप इसे वैसे ही ले लें, या फिर मैं मरियम और कलसूम से कह दूंगा कि वो आपकी जहेज़ की तैयारी पर इसे खर्च कर दे। सईदा आपा की ख्वाहिश थी कि शादी इनके घर पर हो, वरना मैं चाहता था कि ये शादी मेरे घर पर हो, आपके घर पर, उन्होंने इससे कहा था। मुझे इस बात पर बहुत रंज है कि मैं अपनी चौथी बेटी की शादी में शिरकत नहीं कर सकूंगा, मगर शायद इसमें ही कोई बेहतरी है। मैं फिर भी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि किसी तरह शादी पर आ जाऊं। मैं इनकी बातों के जवाब में बिल्कुल खामोश रही थी। इसने कुछ भी नहीं कहा था, ना ही ये इसरार किया था कि वो अपनी शादी पर अपनी रकम खर्च करेगी, और न ही ये कि वो शादी इनकी रकम से नहीं करना चाहती। इस दिन इसका दिल चाहा इनका एक और एहसान लेने को। वो इस पर इतने एहसान कर चुके थे कि अब इसे इन एहसानात की आदत होने लगी थी। इसे सिर्फ इनसे एक गिला था कि वो आखिर इसकी शादी में शिरकत क्यों नहीं कर रहे थे। फाहिद के घर वालों का इसरार था कि शादी सादगी से हो, और इस पर किसी को भी एतराज़ नहीं हुआ था। इमामा खुद भी शादी सादगी से करना चाहती थी। फ़ाहद के घरवालों का सादगी पर इसरार दरअसल कुछ और वजूहात की बिना पर था। इसका निकाह मेहंदी वाली शाम को होना था, मगर इस शाम को दोपहर के करीब फ़ाहद के घरवालों की तरफ से इतला दी गई कि निकाह के अगले दिन यानी शादी वाले दिन ही होगा। तब तक इसे या सईदा अम्मा को कोई अंदाज़ा नहीं हुआ था कि फ़ाहद के घर में कोई मसला था। मेहंदी की वापसी भी कोई लंबी चौड़ी तकरीब नहीं थी। मेहंदी की वैसे भी कोई लंबी चौड़ी तकरीब नहीं थी। सिर्फ सईदा अम्मा के बहुत करीबी लोग थे या फिर नज़दीकी हमसाए। निकाह की तकरीब के लिए जिस खाने का एहतमाम किया गया था, वो इन लोगों को सर्व कर दिया गया। शादी की तकरीब भी सादगी से घर पर ही होनी थी। 4 बजे बारात को आ जाना था और 6 बजे के करीब रुखसती हो जानी थी। लेकिन बारात आने से 1 घंटा पहले फ़ाहद के घर वालों ने सईदा अम्मा को फ़ाहद की रूपोशी के बारे में इतला देते हुए इस रिश्ते से माजरत कर ली। इमामा को 4 बजे तक इस सारे मामले के बारे में कुछ पता नहीं था। फ़ाहद के घर से अरूसी लिबास पहले भिजवा दिया गया था और वो इस वक्त वो लिबास पहने तकरीबन तैयार थी जब मरियम इसके कमरे में चली आई। इसका चेहरा सता हुआ था। इसने इमामा को कपड़े तब्दील करने के लिए कहा। इसने इमामा को पूरी तौर पर यह नहीं बताया कि फ़ाहद के घर वाले इनकार करके जा चुके थे। इसने इमामा से सिर्फ यही कहा कि फ़हद के घर वालों ने शादी कैंसिल कर दी है। इसके घर में किसी करीबी अजीज़ का इंतकाल हो गया है, और वह ये बताकर बहुत अफरा तफरी के आलम में कमरे से निकल गई। इमामा ने कपड़े तब्दील कर लिए, लेकिन इस वक्त इसकी छठी हिस्स ने इसे परेशानी से आगाह करना शुरू कर दिया था। इसे मरियम की बात पर यकीन नहीं आया था। कपड़े तब्दील करके वो अपने कमरे से बाहर निकल आई और बाहर मौजूद लोगों के तासुरात ने इसके तमाम शुबहात की तस्दीक कर दी थी। वह सईदा अम्मा के कमरे की तरफ चली गई। वहाँ बहुत से लोग जमा थे। कलसूम आंटी, मेमूना, नूरुल आइन आपा, हमसाए में रहने वाली चंद औरतें, मरियम और सईदा अम्मा। मरियम सईदा अम्मा को पानी पिला रही थी। वो बहुत नढाल नजर आ रही थी। एक लम्हे के लिए इसकी दिल की धड़कन रुकी। इन्हें क्या हुआ था? इसके अंदर दाखिल होते ही सबकी नज़र इस पर पड़ी। मेमूना आपा इसकी तरफ तेजी से बढ़ी। अमना, तुम बाहर जाओ। उन्होंने इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की। अम्मा को क्या हुआ है? वो इनकी तरफ बढ़ गई। कलसूम आंटी ने कमरे में मौजूद लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो सईदा अम्मा के पास आकर बैठ गई। इन्हें क्या हुआ है? इसने बेताबी से मरियम से पूछा। इसने जवाब नहीं दिया। सईदा अम्मा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वही मामा को देख रही थी, मगर इसे यूं लगा जैसे वो इस वक्त इसे देख नहीं पा रही थी। गिलास हाथ से हटाते हुए उन्होंने इसे साह लगाकर रोना शुरू कर दिया था। कमरा खाली हो चुका था। सिर्फ डॉक्टर सप्तली की फैमिली वहां पर थी। क्या हुआ है अम्मा, मुझे बताइए, इमामा ने नरमी से खुद से अलग करते हुए कहा। फ़हद ने अपने घर वालों को बताए बगैर घर से जाकर किसी और से शादी कर ली है, मरियम ने मध्यम आवाज़ में कहा। वो लोग कुछ देर पहले माजरत करने आए थे। वो लोग ये रिश्ता ख़त्म कर कर गए हैं। चंद मिनट तक वो बिल्कुल साकत रही थी। खून की गर्दिश, दिल की धड़कन, चलती हुई सांसें। चंद सेकंड सब कुछ जैसे रुक सा गया था। क्या मेरे साथ ये भी होना था? इसने बेख्तियार सोचा। कोई बात नहीं अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? इसने बड़ी सहूलत से सईदा अम्मा के आंसू साफ किए। सब कुछ एक बार फिर बहाल हो गया था, सिवाय इसकी रंगत के। वो फक थी। आप परेशान ना हो। सईदा अम्मा को इसकी बातों पर और रोना आया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं इमामा ने इन्हें बात मुकम्मल करने नहीं दी। अम्मा छोड़िए ना। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। आप लेट जाइए, कुछ देर आराम कर लें। वो इन्हें पुरसकून करने की कोशिश कर रही थी।
میں تمہارے دل کی حالت سمجھ سکتی ہوں، میں تمہارے غم کو جانتی ہوں آمنہ میری بچی، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ انہیں تسلی نہیں ہو پا رہی تھی، مگر مجھے کوئی غم نہیں ہے اماں، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے سعیدہ اماں سے کہا۔ سعیدہ اماں یکدم روتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اماں کسی سے کوئی بات کہے بغیر ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے بیڈ پر تمام چیزیں اسی طرح پڑھی ہوئی تھی، اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت وہاں بیٹھی رو رہی ہوتی، مگر وہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ اگر میں جلال کے نہ ملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو یہ تو پھر ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ اس نے اپنی عروسی لباس کو تہہ کرتے ہوئے سوچا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چڑا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا، کچھ باتیں اور بےزتی برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر کیا ہوا، اس میں میرے لیے کیا نیا ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابو کو فون کر دیا ہے، اس نے امامہ کو بتایا۔ وہ پہلی بار کچھ چنجلائی، کیوں خواہ مخواہ تم لوگ انہیں تنگ کر رہے ہو، انہیں وہاں سکون سے رہنے دو، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور تم، اس نے مریم کی بات کاٹ دی، مریم میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں، یہ کیا معنی رکھتا ہے، مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے، تم سعیدہ اماں کو تسلی دو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابو کو بھی خواہ مخواہ تنگ نہ کرنا، وہ وہاں پریشان ہوں گے۔ مریم کو چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ اب نارمل لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، کلثوم آنٹی سعیدہ اماں کے ساتھ یکدم اندر آ گئی۔ امامہ کو ان کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے لگے۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹی نے اسے سلار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے، آنٹی نے اس سے پوچھا۔ سبت علی اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر ابو اسے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا بہتر سمجھے کریں۔ اس کا ایک دوست تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی، مگر اس نے فرقان سے ملنے سے انکار نہیں کیا۔ میرے دوست نے 8-9 سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، اپنی پسند سے۔ وہ چپ چاپ فرقان کو دیکھتی رہی۔ وہ آپ سے شادی پر تیار ہے، مگر وہ اس لڑکی کو طلاق نہیں دینا چاہتا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہی، لیکن وہ اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ سب کچھ بتا دوں تاکہ اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہو تو اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے، لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لڑکی سے کبھی بھی نہ ملے۔ 8-9 سال پہلے سے اس کا میرے دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ ایک موہوم سی امید ہے جس پر وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سبت علی صاحب آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ نہ تو وہ اسے پسند کرتی تھی، نہ ہی آج تک اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری وہ تقدیر جو اب تک تم سے پوشیدہ تھی۔ اس نے سوچا، اگر ڈاکٹر سبت علی اس شخص کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہی بہتر ہو۔ میں جلال کی بھی دوسری بیوی بننے کے لیے تیار تھی، اس سے محبت کرنے کے باوجود، اور اس شخص کی بیوی بننے پر مجھے کیا اعتراض ہوگا جس سے مجھے محبت بھی نہیں ہے۔ اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں، میں بڑی خوشی سے ان کو یہ اجازت دیتی ہوں۔ مدھم آواز میں کسی ملال کے بغیر اس نے فرقان سے کہا۔ 15 منٹ بعد اسے پہلا شوق اس وقت لگا جب نکاح خواہ نے اس کے سامنے سلار سکندر کا نام لیا تھا۔ سلار سکندر ولد سکندر عثمان، اسے نکاح خواہ کے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ نام ایسے نہیں تھے جو ہر شخص کے ہوتے، سلار سکندر، سکندر عثمان، اور پھر اس ترتیب میں کیا یہ شخص زندہ ہے؟ اس کے سر پر جیسے آسمان آ گرا تھا۔ اس کے چہرے پر چادر کا گھونگھر نہ ہوتا تو اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا۔ نکاح ہوا اپنے کلمات دہراتا جا رہا تھا۔ امامہ کا ذہن معاف اور دل ڈوب رہا تھا۔ اگر یہ شخص زندہ تھا تو میں اب تک اس کے نکاح میں تھی۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر سبت علی سے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک فشار برپا تھا۔ آمنہ بیٹا ہاں کہو۔ سعیدہ اماں نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سلار سکندر جیسے شخص کے لیے ہاں، اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے کر بینچا۔ وہ ہاں کے علاوہ اس وقت اور کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ خوف اور شوق کے عالم میں اس نے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ کاش کوئی معجزہ ہو، یہ وہ والا سکندر نہ ہو، یہ سب ایک اتفاق ہو۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔ ان سب لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد مریم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ مریم کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مریم جسٹ ڈو می اے فیور، اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، مگر آج میں رخصتی نہیں چاہتی۔ تم سعیدہ اماں سے کہو وہ آج میری رخصتی نہ کریں پلیز۔ مریم اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیوں؟ بس تم اس وقت مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔
کچھ بھی نہیں، سیدہ اماں سے کہو میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ مریم اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ بہت جلد ہی واپس آ گئی۔ امامہ رخصتی نہیں ہو رہی ہے، سلار بھی رخصتی نہیں چاہتا۔ امامہ کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کچھ کم ہو گئی تھی۔ ابو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے امامہ کو مزید اطلاع دی۔ وہ فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد اسے فون کیا تھا، وہ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ امامہ کا دل رونے کو چاہا۔ سلار بہت اچھا انسان ہے، وہ کہہ رہے تھے میری خواہش تھی کہ آپ کی شادی اسی سے ہو، مگر چونکہ آپ سیدہ آپا کے پاس رہ رہی تھی اس لیے میں نے ان کی خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا۔ وہ سانس لینے تک کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ سلار نے اس سے پہلے کبھی شادی کی تھی، مگر تھوڑی دیر پہلے فرقان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا۔ وہ صرف ضرورتاً کیا جانے والا نکاح تھا۔ فرقان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے جاننے والوں میں سلار سے اچھا کوئی شخص ہوتا تو اس کے نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد میں آپ کی شادی سلار سے کرنے کی بجائے کہیں اور کر دیتا، لیکن میرے ذہن میں سلار کے علاوہ اور کوئی آیا ہی نہیں۔ آپ کیوں خاموش ہیں آمنہ؟ انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا، ابو آپ واپس کب آئیں گے؟ میں ایک ہفتے تک آ رہا ہوں، ڈاکٹر سبت علی نے کہا۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ ڈاکٹر سبت علی کو اس کے لہجے نے پریشان کیا۔ آپ پاکستان آ جائیے، میں پھر آپ سے بات کروں گی، اس نے ختمہ لہجے میں کہا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرنے کے لیے باتھ روم میں گئی۔ وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ صحن کے برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا۔ وہ اور سیدہ اماں ہمیشہ کی طرح تنہا تھے۔ سیدہ اماں تھکاوٹ کی وجہ سے بہت جلد سو گئی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نپٹاتی رہی۔ 10:30 بجے کے قریب ملازمہ بھی اپنے کام ختم کر کے سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ شادی کے کاموں کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے وہیں رہ رہی تھی۔ امامہ کچن اور اپنے کمرے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی رہی۔ وہ جس وقت ان سب کاموں سے فارغ ہوئی اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد صحن سے گزرتے ہوئے یکدم اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کو نہیں چاہا۔ وہ وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ صحن میں جلنے والی روشنیوں میں اس نے اپنے ہاتھوں اور کلائیوں پر لگی ہوئی مہندی کو دیکھا۔ مہندی بہت اچھی رچی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کہنیوں تک سرخ بیل بوٹوں سے بڑے ہوئے تھے۔ اس نے کل بہت سالوں کے بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہندی لگوائی تھی۔ اسے مہندی بہت پسند تھی۔ تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگایا کرتی تھی، مگر 8.5 سال پہلے اپنے گھر سے نکل آنے کے بعد اس نے کبھی مہندی نہیں لگائی تھی۔ غیر مخصوص طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، مگر 8.5 سال کے بعد پہلی بار اس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش و نگار بنوائے تھے۔ نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر بھی۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو اس کے نیچے چھپا لیا۔ اسجد سے جلال، جلال سے فہد اور فہد سے سلار۔ ایک شخص کو میں نے رد کیا، 2 نے مجھے رد کر دیا، اور چوتھا شخص جو میری زندگی میں شامل ہوا وہ سب سے بدترین ہے، سلار سکندر۔ اس کے اندر دھواں سا بڑھنے لگا۔ وہ اپنے اسی حلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھا، کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیر، برینڈڈ ربر بینڈ میں بندھے بال، کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیر، ربر بینڈ میں بندھے بال، چپتی ہوئی تضحیک امیز نظریں، دائیں گال پر مذاق اڑاتی مسکراہٹ کے ساتھ پڑنے والا ڈمپل، کلائیوں میں لٹکتے بینڈز اور بریسلٹ، عورتوں کی تصویروں والی تنگ جینز۔ وہ جیسے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کی سب سے بھیانک تعبیر بن کر سامنے آیا تھا۔ اس کے دل میں سلار سکندر کے لیے ذرا برابر عزت نہیں تھی۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے، اس نے کئی سال پہلے فون پر اس سے کہا تھا۔ شاید اس لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں۔ سلار نے جواباً کہا تھا۔ امامہ نے اپنے ہونٹ پیچ لیے۔ چاہے کچھ ہو جائے سلار، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تم واقعی مر جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہیں آیا کہ سلار سکندر نے کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی جس رات پاکستان واپس آئے تھے، اس رات امامہ ان کے گھر پر ہی تھی، مگر رات کو اس نے ان سے سلار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ مریم بھی لاہور میں ہی تھی، اس لیے وہ سب آپس میں خوشگپیوں میں مصروف رہے۔ اگلے دن صبح بھی وہ سب اسی طرح اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ وہ امامہ کو ان تحائف کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ انگلینڈ سے امامہ اور سلار کے لیے لے کر آئے تھے۔ امامہ خاموشی سے سنتی رہی۔ سلار بھائی کو تو آج افطاری پر بلائے، یہ مریم کی تجویز تھی۔ ڈاکٹر سبت علی نے مریم کے کہنے پر سلار کو فون کیا۔ امامہ تب بھی خاموش رہی۔ وہ دوپہر کو نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگی تو امامہ ان کے ساتھ باہر پورچ تک آ گئی۔ ابو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابھی؟ ڈاکٹر سبت علی قدرے حیرانگی سے بولے۔ نہیں، آپ نماز پڑھائیے، پھر واپسی پر۔ وہ کچھ دیر تشویش سے اسے دیکھتے رہے، پھر کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے۔ میں سلار سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ وہ مسجد سے واپسی پر اسے لے کر اپنے اسٹڈی میں آ گئے اور امامہ نے بلا کسی تمہید یا توقف کے اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ آمنہ،
وہ دم بخود رہ گئے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مسلسل فرش پر غور کر رہی تھی۔ آمنہ، آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے، لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرقان بتا رہا تھا کہ تقریباً 9 سال سے ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے اور شادی بھی نہیں، صرف نکاح ہوا تھا۔ ڈاکٹر سبتلی اس کے انکار کو پہلی شادی کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ کون جانتا ہے وہ کہاں ہے، کہاں نہیں۔ 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں اس کی پہلی بیوی کو جانتی ہوں، اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا۔ آپ؟ ڈاکٹر سبتلی کو یقین نہیں آیا۔ وہ میں ہوں۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے 9 سال پہلے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی، جس کے بارے میں آپ نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ میری فیملی نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے۔ سالار سکندر۔ ڈاکٹر سبتلی نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ یہ وہی سالار سکندر ہے؟ امامہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جیسے شاک میں تھے۔ سالار سکندر سے ان کی فرقان کے توسط سے پہلی ملاقات امامہ کے گھر سے چلے آنے کے 4 سال بعد ہوئی تھی، اور ان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا تھا کہ اس سالار کا امامہ سے کوئی تعلق ہو سکتا تھا۔ 4 سال پہلے سنے جانے والے ایک نام کو وہ 4 سال بعد ملنے والے ایک شخص کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے تھے، اور کر بھی دیتے اگر وہ 4 سال پہلے والے سالار سے ہی ملتے، مگر وہ جس شخص سے ملے تھے وہ حافظ قرآن تھا۔ اس کے انداز و اطوار اور گفتار میں کہیں اس ذہنی مریض کا عکس نہیں پایا جاتا تھا جس کا حوالہ انہیں امامہ نے کئی بار دیا تھا۔ ان کا دھوکہ کھا جانا ایک فطری امر تھا، یا پھر یہ سب اسی طرح سے طے کیا گیا تھا؟ اور آپ نے 9 سال پہلے اس سے شادی کی تھی۔ وہ اب بھی بے یقینی کا شکار تھے۔ صرف نکاح، اس نے مدھم آواز میں کہا، اور پھر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ ڈاکٹر سبتلی بہت دیر خاموش رہے تھے، پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا آمنہ، میں آپ کی مدد کر سکتا تھا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے آپ پر اعتماد کر لینا چاہیے تھا، مگر اس وقت میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں اس وقت کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی، یا پھر شاید میری قسمت میں یہ آزمائش بھی لکھی تھی، اسے آنا ہی تھا۔ وہ بات کرتے کرتے رکی، پھر اس نے نم آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر ڈاکٹر سبتلی کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب تو آپ طلاق لینے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں اب اس طلاق میں کوئی مدد نہیں کر سکتا آمنہ، میں نے اس سے آپ کی شادی کروائی ہے۔ انہوں نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ اس سے مجھے طلاق دلوا دیں۔ لیکن کیوں؟ میں کیوں اس سے آپ کو طلاق دلواؤں؟ کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو سالار جیسے آدمی کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچا۔ ہم تو مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی ابو، میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، مگر اس بار مجھے اللہ سے بہت شکایت ہے۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، میں اتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے، اور دیکھیے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے لیے دنیا کے سب سے برے آدمی کو چنا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ لڑکیاں اتنا کچھ مانگتی ہیں، میں نے تو کبھی کچھ نہیں مانگا، صرف ایک صالح آدمی مانگا تھا۔ اس نے مجھے وہ تک نہیں دیا کہ اللہ نے مجھے کسی صالح آدمی کا قابل نہیں سمجھا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ امامہ، وہ صالح آدمی ہے۔ آپ کیوں اسے صالح آدمی کہتے ہیں؟ وہ صالح آدمی نہیں ہے، میں اس کو جانتی ہوں، میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میں بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ وہ شراب پیتا ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہے، کھلا گریبان چھوڑ کر پھرتا ہے، عورت کو دیکھ کر اپنی نظر تک نیچی نہیں رکھنا جانتا، اور آپ کہتے ہیں وہ صالح آدمی ہے۔ امامہ، میں اس کے ماضی کو نہیں جانتا، میں اس کے حال کو جانتا ہوں۔ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا جو آپ کہہ رہی ہیں۔